तो मुझे कार में किसी ने कान में बताया कि आपके बेटे को मुल्ज़िम करार दे दिया गया। मैंने कहा कि पहली हुकूमत है कि हुकूमत में रहते हुए भी हम कोर्ट कचहरियों का सामना कर रहे हैं। आप एक कॉन्वेंट पे यानी उधार पर हमने आपको अवसर दिया हुआ है, आप अपने दायरे कार में रहें, आप वो काम न करें जो कभी पहले हुआ नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरियाद रईस एंड वेलकम टू न्यूज़ बीट। नाज़रीन, जमहूरी हुकूमत के 5 साला सबर आज़मा दौर जो था वो अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है और नए इंतखाबात में अब चंद माह बाकी हैं, मगर हुकूमत के लिए मसाइल लगता है कि एक दफ़ा फिर बढ़ते चले जा रहे हैं। करप्शन का एक से बढ़कर एक केस सामने आ रहा है और अब ये कहा जाने लगा है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पहले खुद वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे और फिर हज करप्शन स्कैंडल में उनके बड़े फर्जंद अर्जुमंद अब्दुल कादिर गिलानी का नाम सामने आया, लेकिन अब छोटे मियाँ सब पर बाजी ले गए हैं और अली मूसा गिलानी भी 7 अरब के केमिकल करप्शन केस में नामजद कर दिए गए हैं। हमारे वज़ीर आज़म एक तरफ सदर मुमलिकत को बचाने के लिए अदालतों का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अपने साहबजादे का नाम मंशियात केमिकल केस में आने पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तफ्तीशी अफसर पर बरहम नजर आते हैं। अदलिया के सामने इस वक्त कई अहम केस हैं जिनके फैसलों का कौम को बेचैनी से इंतजार है, मगर कई अहम रहनुमा जो माजी में अदलिया की तहरीक के बड़े हामी थे और शायद आज भी उस तहरीक के तो हामी हैं, मगर उनके ख्यालात थोड़े से बदल गए हैं। इट्स अ डिफरेंस इन ओपिनियन और वो नाराज़ दिखाई देते हैं। रहनुमाओं में एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ शेख रशीद भी शामिल हैं, जो ये समझते हैं कि अदलिया अभी तक हुकूमती करप्शन रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। इस पर बात करने के लिए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, मैं पहले चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब के शिकवों की आप एक रिपोर्ट देख लें और मैं चाहूँ छोटी सी रिपोर्ट है वो, और उसके बाद मैं आपसे आगाज़ करूँगी सवाल का। लेट्स लिसन टू इट नाउ। हमें डराते हैं तारीकियों से वो जिनके दिलों में रोशनियों की तमन्ना नहीं। वज़ीर आज़म गिलानी आए तो थे इस्लामाबाद में वसीला सेहत के बीमा प्रोग्राम का इफ्तिताह करने, लेकिन दिल में दबे शिकवे खुलकर ज़बान पर ले आए। मुझे कार में किसी ने कान में बताया कि आपके बेटे को मुल्ज़िम करार दे दिया गया। मैंने कहा कि पहली हुकूमत है कि हुकूमत में रहते हुए भी हम कोर्ट कचहरियों का सामना कर रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने सदर को हासिल इस्तिस्ना के लिए तारीख का हवाला दिया। 56 में एक आइन बनाया गया और 56 में जो आइन बना और उस पे वही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथी जो थे उन्होंने आइन बनाया और उन्होंने वो जो आइन बनाया तो उसमें गलती से उन्होंने भी एक इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट लिख दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि 73 के आइन की बदौलत मुल्क कायम है। 73 का आइन खुदा न खास्ता न होता तो इस मुल्क का कायम रहना मुश्किल हो जाता, और अगर आज मुल्क इंटैक्ट है वो 73 के आइन की वजह से। वज़ीर आज़म ने 4 बरसों के दौरान मुलाकातों का हिसाब मांगने पर FIA को भी तनकीद का निशाना बनाया। आज टैक्टिक्स और भी निकाले गए, परसों निकाले गए कि प्राइम मिनिस्टर को जो 4 साल में लोग मुलाकातें करते रहे उनकी लिस्ट तैयार है जिन्होंने मुझसे मुलाकातें की। तो मैंने कहा आप अपने दायरे कार में रहें, आप वो काम न करें जो कभी पहले हुआ नहीं। वज़ीर आज़म गिलानी का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात में सुनामी के दावेदारों का जो हश्र हुआ वो सबके सामने है। पीपल्स पार्टी का मिशन इक़्तिदार नहीं, भुट्टो के विजन को आगे बढ़ाना है। शेख साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये, कायदे आज़म के साथियों ने जो आइन बनाया उसमें इस्तिस्ना है सदर को हासिल, और ये बात वज़ीर आज़म साहब ने ऑन रिकॉर्ड भी कही और वैसे भी ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि जब आइन इस्तिस्ना देता है तो फिर क्यों हम अपने सदर की एक तरीके से तस्दीक कराएं कि वो दूसरे ममालिक में जाकर जवाब दे।
یہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی شیخ صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا، آگے بھی آج چیف صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. مسئلہ کیا ہے جی؟ اگر نہیں اجازت دیتا انہوں کو ٹھیک ہے جی نہیں دیتا. ہمیں میرا کس چیز کی قوم کو آپ سزا دے رہے ہیں؟ $60 ملین واپس آنا چاہیے قوم کا، اور اس کی چٹھی لکھنی چاہیے. صدر کا کیس تو بعد میں آتا ہے نا. چٹھی پرائم منسٹر نے نہیں لکھنی اور کہتا ہے کہ میں کوئی پی این نہیں ہوں. اور میں آج گیا تھا، ابھی کورٹ سے ہی آ رہا ہوں، اور آپ پتہ نہیں کس شہر میں، میں آپ کے شہر میں ہوں، اور میں کسی موسیٰ گیلانی یا کسی اور ایم این اے کے خلاف میں تو گیا تھا جی کہ اس ملک کو ڈرگ ایڈکٹ بنانے کے لیے صرف ایک ایفیڈین نہیں ہے، اور بھی 5 کوٹے جاری کر رہی ہے منسٹری آف صحت. وہ میں چاہتا ہوں، انہوں نے شکر ہے بعد میں ان دی اینڈ کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، میں ان کا مشکور ہوں. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے پروگرام اتنے دور جا رہے ہیں، ورنہ میں تو گلی محلے کی بات کرتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو ٹریکٹ کرتا ہوں جن کی کوئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کس کیس آپ کا ایشو کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا ایشو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کامن مین ہے. میں نہ کسی موسیٰ گیلانی کے خلاف کیس دے رہا ہوں، نہ میں کسی اور ایم این اے کے خلاف کیس دے رہا ہوں. میں تو دے رہا ہوں کہ اتنی جو نشے کی دوائیاں دی جا رہی ہیں، اس کا کیا کرائٹیریا ہے، اس کی کیا خاصیت اور صلاحیت ہے. 1 کلو کا پرائس ورلڈ مارکیٹ میں $1,00,000 ہے. اب جس کو 500 ملا ہے اس کا اندازہ کر لیں کتنا ہے، اور جس کو 5,000 ملا ہے اس کو کتنا ہے، اور اس کا کیا ضابطہ ہے. اور میں پتہ نہیں، میں تو دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں سب اچھا ہے، پھر مجھے کہیں گے کہ میں پریڈکشنیں کرتا ہوں. میں نہیں دیکھ رہا. اب پرائم منسٹر، معذرت کے ساتھ عرض کروں، جب آپ ایک ایسے وزیر کا حلف اٹھواتے ہیں جس کو سپریم کورٹ مینشن کرتی ہے کہ یہ پاور پلانٹ میں یہ وہ اس بجلی میں یہ صرف ایک آدمی کا نام لکھا ہے سپریم کورٹ نے، وہ ہیں جناب راجہ پرویز اشرف صاحب. ان کو آپ اس سے بھی زبردست منسٹری دے دیتے، آئی ٹی کی آج کے دور کی منسٹری. تو اس کا مطلب ہے کوئی دال میں کالا ہے. قوم کدھر جائے جی؟ کہتے ہیں الیکشن بنو سے اٹھا کے لے گئے ہیں 900 یا 400 یا 500. یہ عملہ طالبان کو سلام کرنے جائے گا سمیت ڈبوں کے. اگر وہ چاہیں گے تو الیکشن ہوں گے، اگر وہ نہیں چاہیں گے تو فاٹا میں اور اس علاقے میں سرحد میں نہیں الیکشن ہو سکیں گے. کیا ہوگا سندھ میں، جہاں کے ایک شخص کی موت پہ ان کے یہ خیال ہیں، اور ان کے خیال اگر درست ہیں تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ان کا حق ہے، ہر آدمی کا حق ہے. بشیر قریشی کی موت کی تفتیش ہونی چاہیے. انسان ہے، اس کی سوچ جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بندے کو آپ اس کی سوچ کی وجہ سے اگلے جہان میں بھیج دیں. چاروں صوبوں میں جو فضا بنی ہوئی ہے، دیکھیں وہاں سوات کی جو فضا بنی ہوئی ہے، جو گلگت کی فضا بنی ہوئی ہے، کہ وہاں اہل تشیع کو، سنیوں کو، سیٹلرز کو، ہزاریوں ان کو مارا جا رہا ہے. کس بنیاد پہ یار؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو بڑی رفائی سٹیٹ بنانے جا رہے ہیں، بڑی اچھی سٹیٹ. چیف جسٹس تو آپ سے ناراض ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ تو عدالتوں سے بھی ناراض ہیں، آپ تو عدالتوں سے بھی خوش نہیں ہیں. These are his exact words. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ نے خود یہ بات کہی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ عدالت کے سامنے جو ترازو لگا ہوا ہے اس کو میں جا کے اپنا سر وہاں پہ مار لوں. یہ آپ کے الفاظ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت کے لیے کوئی اچھے الفاظ ہیں؟ میں نے عدالت کا تو نہیں، ترازو کا ذکر کیا ہے. اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ چیف جسٹس صاحب اتنے پر. مجھے یقین ہے کہ وہ جتنی محنت کرتے ہیں اور جتنے ان کے کیسز ہوتے ہیں اور جتنی وہ تیاری کر کے آتے ہیں، میرا نہیں خیال تھا کہ وہ ٹی وی پروگرام بھی دیکھتے ہیں. تو میں تو کامن مین کی بات کرتا ہوں. لوگ چیف جسٹس کی طرف دیکھتے ہیں، فوج کی طرف دیکھتے ہیں، اس نے ستو پیے ہوئے ہیں، ادھر سے ہٹتے ہیں تو چیف جسٹس کی طرف دیکھتے ہیں. اور میں چیف جسٹس صاحب کو کس طرح سمجھاؤں کہ لوگ آپ کو اس سے بہت اہم مرتبے پہ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور وہ مرتبہ یہ ہے کہ غریب کی دعاؤں میں آپ شامل ہیں اور زیادہ ہوں. میں تو ایک بات کرتا ہوں، اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جوڈیشری کے خلاف ہوں، اور میں دیکھیں میری کیا تعلق ہے جی موسیٰ گیلانی سے یا کسی اور سے یا زید نو وے. میں نے کیس میں یہ ذکر نہیں کیا. میں نے کیس میں یہ پلی لی ہے اور یہی میں پلی لوں گا
کہ ایک انٹرنیشنل پلان ہے دنیا میں کہ پاکستان سے ڈرگ باہر جاتی تھی، اس ڈرگ کو پاکستان میں یوٹیلائز کیا جائے. میں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا، میں لال حویلی بورڈ بازار میں ہوں جہاں کے نوجوانوں کی بھرمار ایڈکٹ کے لیے یا لیٹی ہوتی ہے یا بیٹھی ہوتی ہے. میں ساری کمپنیوں کو نہیں برا کہنا چاہتا، لیکن خدا کا خوف کھائیں اور یہ تو بتائیں کہ کیا اس ملک میں جس دوائی کا آپ یہ ان کو دے رہے ہیں کوٹا، اس کی دوائی مارکیٹ میں اویلیبل ہے؟ باوجود اس کے کہ 3 ٹائم کوٹا، لیگل کوٹا 3 ٹائم ہے، بیہائنڈ دا کرٹن تو پتہ نہیں 10 ٹائم ہے، 20 ٹائم ہے، 100 ٹائم ہے. کیا ہماری نوجوان نسل کچھ بے روزگاری سے دھکے کھائے گی، پریشان ہو کے کوئی جو تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہے وہ ٹی وی پہ جائے گی، دوسری ایڈکٹ کی طرف جائے گی؟ جو 20 لاکھ بے روزگار ہیں ان کی مارکیٹ نشے کی تو نہ بنائی جائے، ان کی مارکیٹ ایک بہتر سوچ کی بنائی جائے. اور یہ میرا کیس ہے اور پتہ نہیں آگے میں اس پہ کیا اگلی پیشی پہ کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا. لیکن میں کسی فرد کے خلاف نہیں گیا، میں پالیسی کے خلاف گیا ہوں کہ اس ملک میں کوئی ہیلتھ منسٹر ہی نہیں ہے جو اتنے بڑے اربوں اور ٹریلین روپیز کا مسئلہ ہے. کوئی ایجوکیشن منسٹر نہیں ہے مرکز میں. صوبوں میں بچوں کے رزلٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں فیل پاس ہو گئے ہیں، پاس فیل ہو گئے ہیں اور بچے رو رہے ہیں گھروں میں. آپ تو بات چھپاتے نہیں ہیں نا، کھل کر بات کرتے ہیں، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے فورمز پہ آپ کی بات سنی جاتی ہے اور یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے. مگر آپ ہی نے یہ بات پچھلے کئی دنوں سے متواتر، مجھے یاد ہے نومبر سے اس کا آغاز ہوا ہے، میرے شو میں بھی اور جگہوں پہ بھی آپ نے ایک تواتر سے وزیر اعظم گیلانی کے اوپر اٹیک کیا ہے، آپ نے ان کی ذات کو نشانہ بنایا ہے. تو پھر ہم کیسے سمجھیں کہ اس کیس میں آپ کو اس لیے انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ موسیٰ گیلانی کا نام آ رہا ہے اور آپ کو یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا کیس ہے؟ اور بھی بہت سارے کیسز ہیں نیشنل انٹرسٹ کے. رائٹ. اگر میرا موسیٰ گیلانی کے خلاف انٹرسٹ ہو تو میں 20-25 بچوں کے خلاف جاؤں جو اس ملک کے بڑے بڑے دی فیمس بگ وگز آف دس کنٹری کے 25-30 بچے اگر پکڑ لیے جائیں تو ہمیں ورلڈ بینک اور IMF کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. 100 ایک بندے 2 نمبر کے کام کرنے والے پکڑ لیے جائیں تو ہمیں دنیا میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک قانون فارم کریں کہ جو پاکستان اگر انڈیا سوئٹزرلینڈ سے کہہ سکتا ہے، آپ بھی کہیں، اسپین سے کہیں، آپ بھی برٹش سے کہیں کہ یار جو پاکستان کے فورج ناموں کی جائیدادیں ہیں، فورج ناموں کے، اور UAE والوں کو کہیں یار کرو، ادھر کرو، یہ مسئلے حل ہو جائیں. اور میں نے یوسف رضا گیلانی کا کیس، دوائیوں کا کیس میرا ڈیفرنٹ کیس ہے، میں اس کو بہت سیریس لیتا ہوں. دین 2-3 پیپل آف 10, 20 or 30 or 50 or 40 بلین. میں جو کیس لڑوں گا یا لڑنے جا رہا ہوں، میں قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ میرا دوائیوں کا کیس کسی ذات کے بارے میں نہیں ہے. میرا تو کیس یہ ہے کہ 5 اور ایسی ڈرگڈ ہے جن کا کوٹا صرف جو ہے کوئی 330 گرام دیا جا سکتا ہے ایک پارٹی کو. انہوں نے 12 kg دیا ہے، جو گراموں میں دیا جانا چاہیے وہ کلو میں دیا ہوا ہے. کہاں لے کے جائیں گے اس ملک کو؟ میں نہیں سمجھتا. سوری ٹو سے، جتنی مرضی جمہوریت کو آپ پالش لگا لیں، جتنا مرضی جمہوریت کو آپ اس کے نئے رنگ، یہ کرپٹ سوچیں جو ہیں یہ سزا سے ہمکنار ہوں گی، سزاؤں سے گزریں گی. ان کا نصیب میں یہ دولت نہیں ہے. جو غریب کو ڈرگ ایڈکٹ کا لے کے جائے، جو بھی وہ کیوں نہ ہو، وہ دولت اس کے نصیب میں نہیں آئے گی. لیکن شیخ صاحب اس کیس میں علی موسیٰ گیلانی کا یہ بڑا کلیئر موقف ہے کہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں آنے والے وقتوں کی بات کر رہا ہوں. آج کا کوئی فیصلہ نہیں میں دیکھ رہا موسیٰ گیلانی کے خلاف، میں کوئی فیصلہ نہیں دیکھ رہا. لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی آدمی موسیٰ گیلانی کی حمایت میں لوگ نعرے لگائیں گے سپریم کورٹ میں. کیا باتیں آپ کر رہی ہیں؟ ملتان میں اس کو 90,000 ووٹیں ملیں گی. موسیٰ ہے کہ عیسیٰ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. دیکھیں اس ملک کے معاملات میں عام آدمی کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے. یہ اسمبلیاں ایک خواص کی جگہ بن گئی ہیں. عوام تو حمام میں جائیں، عوام کے لیے حمام ہے، وہ بھی پتہ نہیں وہاں گیس ہے یا نہیں ہے، پانی ہے یا نہیں ہے. یہ خواص ہیں، ان کی علیحدہ کلاس ہے. یہ گینگ آف 5 اور 6 فیملیز ہیں اور اس کی 25-30 آگے اولادیں ہیں. یہ سب، اور یہ اس لیے بھی درست ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں مجھے ایک بندے نے کل کہا، خدا کی قسم میں نام نہیں لوں گا،